वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुश आमदीद। नाजरीन, मैं आपको याद दिलाता चला जाऊं कि आज जो क्रिसमस का दिन है, इस हवाले से हम खुदा के कलाम में से जो चीज़ें सीख रहे हैं और सर हमें सिखा रहे हैं, उसमें एक बहुत खूबसूरत रब्त मौजूद है और आप बिल्कुल बड़े गौर से इन चीज़ों को सीखते चले जाएं। तो सर, मैं चाहूँगा कि आप वहीं से कैरी ऑन करें। जी। जैसे कि आज क्रिसमस का दिन है तो ज़्यादा बेहतर है कि हम इसी तरफ जाएं जो फरिश्ते ने कहा। देखें जी, जब कोई बड़ा बंदा आता है ना, तो बड़े बंदे के लिए तैयारी भी बड़ी होती है, और बड़े बंदे के लिए जितनी बड़ी तैयारी होती है उससे पता चलता है कि बंदा भी कितना बड़ा है। अगर जैसे ये मेरा तारुफ करा रहे थे, अगर सही तारुफ ना कराते तो आपको पता ही नहीं था चलना कि मैं कौन तो, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम तो उसकी कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है। आमीन। और आप देखेंगे कि आपको एक तैयारी नजर आएगी। फरिश्ते यूसुफ के पास जा रहे हैं, गडरियों के पास जा रहे हैं, सितारे चल रहे हैं, और फरिश्तों का इतना ज़्यादा आना जाना जो है, कभी ज़िक्रिया के पास फरिश्ता जा रहा है, कभी उसकी बीवी के पास फरिश्ता जा रहा है। फरिश्तों का आना जाना पूरी बाइबल पढ़ के देख लें, इससे पहले इतना ज़्यादा हमें नहीं मिलता। उनके खालिक की आमद की तैयारी थी, इसीलिए तो फरिश्ते पंजाबी के ना वो परेशान हुए हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं। मतलब इंतजामात में वो इतने मगन हैं कि वो यही देख रहे हैं कि भाई किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। और ये देखें कि यहाँ भी हम जो फरिश्ते के सलाम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो कहता है कि रूह कुछ तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, यानी कि सारा काम खुदा ताला की कुदरत का। इसमें यूसुफ का कोई अमल दखल नहीं है। और जैसे मैं पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि दुनिया के ये तीन बड़े मज़ाहिब जो हैं, चाहे किसी भी सूरत में वो सोचते हैं, उनकी सोच कैसी भी है, वो सब इस हकीकत को मानते हैं और इसका इकरार करते हैं कि मसीह खुदावंद बग़ैर बाप के पैदा हुआ। उनके एतकादात, उनकी सोचें सब अपनी जगह। हम उनके बारे में यहाँ बात ही नहीं कर रहे इस खूबसूरत दिन में, बल्कि हम आज बात करेंगे सिर्फ आखिरी जो चीज़ है उसके ऊपर, जो आज के दिन के लिए बहुत अहम है, और वो है वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मैंने आपसे पहले बात की थी कि जो अहम चीज़ होती है ना, उसे हम याद कर रहे होते हैं, मिस ना हो जाए, रह ना जाए। उसने आप देखें कि इस सलाम के दौरान 2 मरतबा खुदा का बेटा की इस्तिलाह इस्तेमाल की है, और वो इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो चाहता नहीं था कि ये मिस हो जाए। तो जो जिब्राइल है वो ये समझता है कि ये बात जो है ये मिस नहीं होनी चाहिए, ये वो हकीकत है जो ज़रूर पेश करनी चाहिए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो अल्फाज हैं, वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, ये दोनों अल्फाज ऐसे हैं, या ये जो दोनों इस्तिलाहात हैं, अगर आप इनको देखें तो ये एक दफ़ा इंसानियत की उस शख्सियत को पेश कर रही हैं। आदम के बाद कोई इंसान इस कायनात में ऐसा नहीं हुआ जिसे आप मौलूद मुक़द्दस कह सकें, क्योंकि हर एक हमारे ईमान के मुताबिक आदम को जब उसके गुनाह की वजह से निकाला गया, तो आदम के बाद उसकी पूरी औलाद को निकाला गया, क्योंकि आप यहाँ पे पैदा होने से पहले अपने माँ बाप में थे, हम अपने माँ बाप में थे, और सारी दुनिया के इंसान जो हैं वो दरअसल आदम की औलाद होते हुए आदम में थे। तो आदम को जब खुदा ने अपनी हजूरी से निकाला, तो दरअसल आपको भी निकाला और मुझे भी निकाला। तो कायनात में जितने भी लोग आदम के बाद इस दुनिया में आए, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो मौलूद मुक़द्दस हो। ये मौलूद मुक़द्दस है, क्योंकि ये आदम की नस्ल से वैसे नहीं है जैसे आप और मैं हैं, ठीक है ना, क्योंकि विरासत चलती है इस तरीके से कि जब कोई किसी से कोई नस्ली एतबार से पैदा होता है, या मर्द और औरत के ताल्लुक से पैदा होता है, और वो ताल्लुक हमें यहाँ दिखाई नहीं देता। तो आदम का गुनाह जो है वो इसके ऊपर असर अंदाज नहीं हुआ, इसलिए कहा गया कि ये मौलूद आम मौलूद नहीं, आम बच्चा नहीं, बच्चे की तरह पैदा हो रहा है, बच्चे की तरह रहेगा, बच्चे की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, बच्चे की तरह शरीयत को पूरा करेगा, बच्चे की तरह सारे काम करेगा जो किसी बच्चे को करने होते हैं, लेकिन ये मौलूद नहीं है, ये उससे ऊपर है। तो वो इस लिहाज से मौलूद मुक़द्दस है क्योंकि उसके अंदर दरअसल आदम के गुनाह का असर मौजूद नहीं था। वो अपनी पैदाइश में मौलूद मुक़द्दस हैं, यानी कि वो बग़ैर गुनाह के पैदा हुआ। अब मसीह की पैदाइश को और आदम की पैदाइश को लोग कभी कभी मिलाते हैं
اور لوگ کہیں گے کہ اگر مسیح خداوند بغیر باپ کے پیدا ہوا تو یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے، آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ تو کبھی کبھی ان دونوں چیزوں کو ملاتے ہیں، لیکن یہاں اس حقیقت کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ مسیح خداوند کی پیدائش جو تھی وہ ایک عام بچے کی طرح ہوئی، گو کہ جب وہ مقدسہ مریم کے بطن میں پڑا تو وہ عام انسانی بچے کی طرح نہیں پڑا، لیکن اس کی پیدائش عام انسانی بچے کی طرح ہوئی، یہ بات واضح ہے۔ بالکل۔ لیکن آدم جو ہے اس کی پیدائش نہیں ہوئی، کیونکہ پیدا ہونا اور چیز ہے، تخلیق ہونا اور چیز ہے۔ اور آپ جانتے کہ چھٹے دن میں خدا نے اپنی تخلیق کے تاج کو پیدا کیا، یعنی کہ آدم کو پیدا کیا، لیکن آدم کے لیے لفظ پیدا ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ درست نہیں۔ آدم کو خدا نے بنایا، تخلیق کیا، اور آدم کی تخلیق کو مسیح کی پیدائش سے کبھی بھی ملایا نہیں جا سکتا۔ مسیح خداوند جیسے پیدا ہوئے آدم ویسے پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں ہمیں کتاب مقدس میں واضح طور پر ملتا ہے کہ اسے مٹی سے بنایا گیا اور اس کے اندر زندگی کا دم پھونکا گیا، لیکن مسیح خداوند کی پیدائش ایک عام انسانی بچے کی طرح ہوئی۔ اس لیے دونوں چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگر کئی دفعہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مسیح خداوند اگر بغیر باپ کے پیدا ہوا تو اس میں کون سی فضیلت ہے، یہ تو عام سی بات ہے، کیونکہ آدم بھی اسی طریقے سے پیدا ہوا۔ تو یہاں اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اگر حد فاصل کھینچنی ہوتی ہے، چیزوں میں فرق پیدا کرنا ہوتا ہے، دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھانا ہوتا ہے، تو پھر لفظوں کا استعمال درست ہونا چاہیے۔ آدم کے لیے لفظ پیدائش استعمال کرنا درست نہیں، مسیح کے لیے لفظ پیدائش استعمال کرنا اس لیے درست ہے کیونکہ وہ مقدسہ مریم سے ایک عام انسانی بچے کی طرح پیدا ہوئے تھے، لیکن آدم جو تھا اسے تخلیق کیا گیا تھا، اور اس کی تخلیق کی کہانی آپ پیدائش پہلے باب اور دوسرے باب میں بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم مولود مقدس کی طرف، کہ وہ مولود مقدس ہیں، اور مولود مقدس ہونے کی وجہ سے اس کی جو فطرت ہے وہ گناہ آلودہ نہیں، یعنی کہ وہ اپنی فطرت کے اندر اس پاکیزگی کو، اس کمال کو جو اس کے اندر موجود تھا وہ لے کے اس دنیا میں پیدا ہوا تھا۔ اور یہاں ایک اور حقیقت بھی بڑی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ مولود مقدس اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اس میں دو فطرتیں ہیں، اس میں انسانی فطرت بھی ہے، اس میں الہی فطرت بھی ہے، اس میں دو فطرتیں ہیں، یعنی کہ وہ کامل خدا بھی ہیں اور کامل انسان بھی ہیں۔ یہاں ایک بدعت ہے جو اکثر لوگوں کو گمراہ کرتی ہے، وہ کہتے ہیں مسیح خداوند آدھا خدا ہے اور آدھا انسان۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند جو تھا اس کا سایہ نہیں تھا بنتا، مسیح خداوند جو تھا وہ جب چلتا تھا تو اس کے پاؤں کے نشان نہیں تھے بنتے۔ اب یہ جو بدعت ہے مسیح خداوند کو انسان نہیں رہنے دیتی، کیونکہ جو عام انسان ہوگا اس کا سایہ ہوگا، جو عام انسان ہوگا اس کے پاؤں کے نشان بنیں گے۔ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں مسیح خداوند انسان ہی نہیں ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو ہزاروں آپ کو اس دنیا میں ملے ہوں گے جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسیح خداوند خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ مسیح خداوند آدھا خدا اور آدھا انسان ہے، ہم اسے کامل خدا اور کامل انسان مانتے ہیں۔ اپنی انسانیت میں بھی وہ کمال رکھتا تھا، اور کامل لفظ جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، کسی اور شخصیت کے لیے، کسی اور انسان کے لیے یا کسی بھی اور چیز کے لیے لفظ کامل ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں مولود مقدس تھا۔ اور آخری بات جو سب سے اہم ہے، وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اب یہاں پر جو سب سے اہم چیز ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کیوں کہلا رہا ہے۔ دیکھیں جی، جو انسان کا بیٹا ہے وہ انسان کا بیٹا کہلائے گا، لیکن یہاں پر جب انسان کا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک سادہ سے خدا کے خادم سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو مسیح خداوند ہے اس کو آپ خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ تو اس نے جو سوال کیا وہ بڑا مزیدار تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ خدا کے بیٹے کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے میں یونس ہوں، صادق کا بیٹا ہوں، اگر میں طاہر ہوں، رحیم کا بیٹا ہوں، یا کسی اور کا بیٹا ہوں، تو میرے باپ کا نام مجھے پتا ہے تو وہ میں لگا سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ مسیح خداوند کے باپ کا نام کیا ہے؟ تو بندہ چپ ہو گیا،
کیونکہ وہ بھی ایمان کے مطابق تو یہی مانتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ہم کبھی بھی یوسف کا نام مسیح خداوند کے باپ کے طور پر کبھی استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو اس نے جب کہا کہ جی مجھے آپ ایسا کریں، مسیح خداوند کے باپ کا نام بتا دیں، ہم آج کے بعد اسے خدا کا بیٹا نہیں کہیں گے، ہم اسے اس انسان کا بیٹا کہیں، تو اس کا منہ بند ہو گیا، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اس لیے اس کا جو پیدا ہونا ہے اس کے بیچ میں 100% جو عمل دخل ہے وہ خدا کا ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ یہاں جو بات سب سے برکت والی ہے اور آج کے دن کے لیے آپ کے اور میرے لیے بہت زیادہ برکت والی ہے کہ ہم جس کے پیروکار ہیں وہ مولود مقدس ہے، وہ اپنی پیدائش میں ہی کمال رکھتا تھا، اپنی پیدائش میں ہی وہ اس کائنات کے ہر ایک پیدا ہونے والے انسان سے اعلیٰ اور افضل تھا۔ اب یہاں پر اس حقیقت کو سمجھیں، کسی کا بڑا ہو جانا، کسی کا عقل مند ہو جانا، کسی کا ذہین ہو جانا، کسی کا پڑھا لکھا ہو جانا، یہ تمام خوبیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم مسیحی علم الہیات کے مطابق یا کتاب مقدس کے مطابق اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس کائنات میں پیدا ہونے والا ہر شخص گنہگار ہے، لیکن یہاں جو ہے یہ خدا کا بیٹا ہے، اور خدا کا بیٹا جو ہے اس نے ہر طرح سے ثابت کیا کہ وہ مولود مقدس جو ہے وہ صرف اپنی پیدائش میں نہیں ہے۔ آپ اس کی زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی میں وہ جو مولود مقدس ہے وہ مولود مقدس ہی رہا۔ اپنی زندگی میں اس نے کئی مرتبہ لوگوں کو چیلنج کیا کہ بھئی مجھ میں کیا غلطی ہے، مجھ میں کیا گناہ ہے، اور میں کل خداوند کے کلام میں سے پڑھ رہا تھا یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے آگے، تو وہاں پر مسیح خداوند جو اپنے مخالفین کو کہتے ہیں کہ بھئی تو مجھے کیوں سنسار کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ میں نے اچھے کام کیے؟ کیا اس لیے کہ میں نے معجزے کیے؟ پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے جو یہودی ہوتے ہیں، لیکن مسیح خداوند انہیں پھر بتاتے کہ تم یہ سب کچھ میرے خلاف اس لیے کر رہے ہو کیونکہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ اب یہ وہ حقیقت ہے جس کو سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے، اور جس کو سمجھ اور جان کر دوسروں تک پہنچانا اور پھیلانا بہت ضروری ہے، لیکن ہم کئی مرتبہ اس طرح کی جو حقائق ہیں ان کو چھپانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان حقائق کو پیش کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اب ہم مسیح خداوند کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی پیدائش میں مولود مقدس ہے، وہ اپنی زندگی میں مولود مقدس ہے، اس نے ساری عمر کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کئی مرتبہ لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر ثابت کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن کام پہنچتا ہے نقطہ انتہا پر کہ جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس کی جو قربانی ہے وہ اس میں بھی کمال کر کے گیا کہ ایک ایسا مولود جو مقدس تھا وہ اپنی اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی سے بھی مولود مقدس ثابت ہوا اور اپنی قربانی سے ہی مولود مقدس ثابت ہوا۔ یعنی کہ اس نے جب جان دی تو اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ بغیر گناہ کیا، اور بغیر گناہ کے جو شخص تھا اس کو مصلوب کیا گیا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ وہ دے سکے، کیونکہ شریعت میں یہ تھا کہ بے عیب چاہیے جو قربانی کے لیے پیش کیا جائے، جس میں عیب ہوگا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور جس نے پوری کائنات کے انسانوں کی قربانی دینی ہے وہ بھی بے عیب نہیں بلکہ مولود مقدس ہونا چاہیے، وہ فطرت میں ہی مولود مقدس ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے گناہ سے، اور اس دنیا کی غلاظتوں خباثتوں اور کثافتوں سے پاک ہونا چاہیے، اور وہ سب کچھ ہم مسیح خداوند میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور پھر اس نے آپ کی اور میری زندگی کے لیے، اس کائنات کے ہر ایک شخص کے لیے اپنی جان دی۔ اس لیے وہ پیدائش میں مولود مقدس ہے، وہ اپنی زندگی میں مولود مقدس ہے، اور وہ اپنی ابدی قربانی میں بھی مولود مقدس ہے، کہ اس نے ثابت کیا کہ فرشتے نے یہ جو کہا تھا کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ تو یہ دراصل ایک ایسا پیغام ہے خدا کے بیٹے کا جو کسی اور کائنات کے کسی اور شخص کو دیا نہیں گیا۔ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں اور وہ اس طرح کے دعوے کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے دعوے صرف دعوے ہیں، وہ اسے ثابت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں جو ہیں اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے اپنے کاموں سے، اپنی پیدائش سے، اور اپنی اس قربانی سے جو دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ آج جب ہم کرسمس کے موقع پہ یہاں پر جمع ہیں تو اس حقیقت کو ہمیں نہ صرف خود جاننا چاہیے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے۔ تو سر میں چاہتا ہوں کہ ابھی کیونکہ پروگرام کا اختتام ہونے والا ہے، پر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ آڈینس کو اگر وش کرنا چاہتے ہیں کرسمس کے حوالے سے تو ضرور، آپ کا پرسنل یہاں پہ کیمرہ موجود ہے۔ جی
دیکھیں جی، میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ یہ پیغام جو آپ نے سنا کہ مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے اور وہ مولود مقدس ہے، اس پیغام کو آپ ہر ایک شخص تک پہنچائیں تاکہ وہ جان سکے کہ ہم جس کو مانتے ہیں وہ کیا ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کرسمس کے موقع پر آپ ہمارے ناظرین کے لیے اور ہوشنا ٹی وی چینل کی جہاں جہاں نشریات جاری ہیں ان کی برکت کے لیے دعا کیجیے، جی جی تاکہ اس کو ہم اور بھی خدا ان کی برکت سے سیلیبریٹ کر سکیں۔ جی جی ضرور۔ قدوس خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے اس ادارے کو قائم کیا، اس ٹیلی ویژن اسٹیشن کو قائم کیا، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا تاکہ ہم یہاں پر آ کر تیرے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکیں۔ ہوشنا کے سارے پروگرام کو خداوندہ برکت دے، ہوشنا ٹی وی کو خداوندہ برکت دے، ان کو اور زیادہ بڑھنے کا، ترقی کرنے کا فضل دے۔ جب کرسمس کی خوشیوں میں سب لوگ شامل ہیں تو خداوندہ تو فضل دے کہ ہم جتنا وقت تیرے حضور گزارتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف خوشیاں بانٹیں بلکہ تیرے کلام کے ان حقائق کو بھی بانٹیں جو خداوندہ تو نے ہم تک پہنچائے ہیں، تاکہ تیرے کلام کے نور سے لوگوں کی زندگیاں منور ہو سکیں، اور یہ جو کرسمس کا دن ہے، یہ جو بڑا دن ہے، لوگوں کی زندگیوں میں سچ مچ خوشی کا باعث ہو۔ ہم سب کو برکت دے اور فضل دے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی برکت پائیں، اور خداوندہ ہم سب مل کر تیرے آنے تک اس پیغام کو رہتی دنیا تک پھیلاتے رہیں، تاکہ جب تو آئے تو بہت سارے لوگ تیرے گلہ میں شامل ہوں۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ سر میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں جی کہ آپ کے ہوشنا ٹی وی نے موقع دیا کہ میں یہاں پر آ سکوں اور خداوند کے کلام کی خدمت سر انجام دے سکوں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تو ناظرین، ابھی وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم اس جگہ سے آپ سے اجازت لیں، اور آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں پھر ملیں گے ایک ایسے ہی بابرکت پروگرام کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں ہوشنا ٹی وی چینل۔ خداوند آپ کو برکت دے۔